बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं flora.com और मैं हूं मुक़द्दस चीमा। और आज हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है चौधरी कमरुज़्ज़मान एडवोकेट हाई कोर्ट साबका सदर हैं ये लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के, और सिर्फ जो प्रेजेंट हैं समर कैंप के सेक्रेटरी हैं। इन्हें भी प्रोग्राम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे समर कैंप के हवाले से 2021 में जो हो रहा है अभी बोरबन में। हम यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से पूछेंगे बिकॉज सारी की सारी जो अरेंजमेंट्स हैं समर कैंप की वो इन्हीं ने की हैं। तो इनसे पूछते हैं हम। अपना पहला सवाल जो मेरा है आपसे कि समर कैंप हर साल होता है, गालिबन 2009 से ये ऑनवर्ड जो है स्टार्ट किया। कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाया पिछले साल। तो सर अब जो आपने काम सारा किया, अरेंजमेंट सारी आपने की हैं, तो पहले भी आप आते रहे हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? असल बात तो ये है कि इस दफ़ा वाकई बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें दो रीज़न्स थी, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इसकी सारी बुकिंग के अरेंजमेंट्स भी कर लिए और उसके बाद जब इन्होंने लॉकडाउन कर दिया तो वो सारी हमें बुकिंग भी कैंसिल करानी पड़ी। और इस सारे जो पूरा समर कैंप का एक पूरा प्रोग्राम था हमारा, उसको कैंसिल करना पड़ा। और चूँकि इस समर कैंप में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जहाँ कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, ओकाड़ा, ये तमाम शहर जो मुल्क के हैं, 36 बार्स हैं, टैक्स बार्स हैं, उनके लोग जो हैं तमाम उनके नुमाइंदे या वहाँ से कोई भी पाकिस्तान टैक्स बार का अहदेदार हो, लोकल बार के अहदेदार हो, वो तमाम लोग शिरकत करते हैं। और इस दफ़ा का इस लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि 2 साल का एक गैप आ गया। बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ ये सालाना हमारी मुलाकात इस समर कैंप के ऊपर होती थी, और इश्यूज़ भी थे बहुत सारे जो अनअटेंडेड रह गए, जिनको हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम की शक्ल बना के तो FPR को और मिनिस्ट्री को हम भिजवाते थे, वो भी चूँकि उसी तरह पेंडिंग रह गए इस रेफरेंस से। तो इस दफ़ा हमेशा हमने जो कोशिश की कि हमने इसको 70 से 80 के दरमियान पार्टिसिपेंट पे लॉक करने की कोशिश की। इस दफ़ा हमने 98 पार्टिसिपेंट के साथ इसको आगे लेके आए। और पहला जो हमारा ओपनिंग सेशन था जो वो इस्लामाबाद में हमने उसको किया और मारगला होटल में उसकी ओपनिंग थी। वहाँ पर राशिद इब्राहिम साहब हमारे कीनोट स्पीकर थे और रेवेन्यू मिनिस्टर जो हैं वो हमारे उसमें चीफ गेस्ट थे। FPR के जो चेयरमैन है वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे मामला जो हैं बड़े अच्छे गुजरे। कल से बुरबन में था, यानी 6, 7 और 8 तारीख, ये 3 दिन का इधर था। कल इवनिंग में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और आज सुबह 2 सेशन थे, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। जो पहला सेशन था उसमें हमारा जो टॉपिक था रेड जुडिक्शंस के रेफरेंस से था। फिर दूसरा जो था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो अभी बजट आए हैं उसमें जो चेंजेस आई हैं, एक्ट बने नए, और उस जो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन्होंने ओवरऑल हमारा जो लैंडस्केप है पूरे लॉ का उसको चेंज कर दिया, उसके रेफरेंस से थी। सैयद एजाज़ उस पर स्पीकर थे, और जो रिट जुडिक्शन वाला टॉपिक था उस पर मोहम्मद नईम शाह साहब थे हमारे। तो बड़ा ही अच्छा और बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही। और उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे आज चेयरमैन एपरेट ट्रिब्यूनल अंडर रेवेन्यू थे, और उनके साथ एक मेंबर जुडिशल थे मियाँ बासित साहब, वो तशरीफ़ लाए थे। और इसी तरह जो अभी सेकंड हमारा सेशन था उसमें हमारी एक मेन जो थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, और जो सेकंड स्लॉट थी वो हमारा इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें तमाम लोग डिस्कशन करते हैं अपने अपने सवालात के साथ। एक पैनलिस्ट हम बना के, पैनल जो हमारे सीनियर लोगों पे, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स पे, डिफरेंट बार्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे, लीगल फ्रेटर्निटी के जो हम समझते हैं कि स्टालवार्ड्स हैं, उनको हम पैनल में शामिल करते हैं। वो फिर उन दोस्तों के सवालों के जवाब जो हैं वो प्रिपेयर करके तो उनको आंसर करते हैं। समर कैंप 2021 को 2 शहरों में मुंतकिल करने की वजह? असल में उसमें एक हमने ये लास्ट टाइम भी एक एक्सपीरियंस किया था। उसमें बेसिक ये था कि बहुत सारे लोग जो इतनी लंबी ट्रैवलिंग करके आते हैं ना, तो यहाँ आते हुए जो पहला दिन हमारा होता था वो अनयूटिलाइज्ड रह जाता था, और उसको हमने बेहतर करने के लिए कि उसकी पार्टिसिपेशन बेहतर हो, और इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो टैक्स बार है हमने उसको शामिल करके तो कोशिश की कि हम इस लास्ट टाइम भी हमने जो किया उसमें भी पहले ओपनिंग सेशन इस्लामाबाद में किया, इस दफ़ा भी हमने इस्लामाबाद में किया। उसमें दोनों चीज़ों में हम समझते हैं कि जो बेहतरी आई है ओवरऑल टाइम को कम टाइम में बेहतर आउटपुट लेने की, ज़्यादा सेशंस को हमने करने की और ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करने की। क्योंकि देखें एट लेंथ अभी जब कॉर्पोरेट की हम बात करते हैं उसमें इनकम टैक्स आता है, सेल्स टैक्स आते हैं, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे के सारे आते हैं।
اسی طرح SECP سے ریلیٹڈ کمپنیز ایکٹ آ جاتا ہے. پھر ابھی نئے جو قوانین آئے ہیں خاص طور پر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں جو چینجز آئی ہیں سپتمبر 2020 میں کہ جو ٹیکس ایویژن ہے اس کو بھی ہم لے گئے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت, اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں, سیکنڈ شیڈول میں اس کو لے گئے ہیں اور وہاں پہ جو ہمارا پریڈیکیٹ آفینس ہے اس میں شامل کر دیا. تو اس کی مناسبت سے بھی اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی. بلکہ آج کا ایک جو سیشن تھا ایڈیشنل ڈائریکٹر I&I اسلام آباد سے قدیر اللہ صاحب وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے اس پہ پریزنٹیشن دی اور بڑی بریف سی پریزنٹیشن تھی ان کی اور بڑی اچھی اس پہ بھی ڈسکشن رہی. بیسک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے لاز کو ہم ڈیل کر رہے ہیں خاص طور فسکل میٹر سے ریلیٹڈ ان میں بہتری لائی جائے, ان میں اچھے سے اچھے ٹاپک کو سلیکٹ کر کے بریفلی لوگوں کو بتایا جائے. جو چھوٹی بار سے لوگ آتے ہیں ان کو یہ چیزیں ٹرانسفارم کی جائے کہ وہاں پہ لا کی اپلیکیبلٹی کو بہتر طریقے سے ہم کر سکیں اور جو لا ہے اس کو ٹرو اسپرٹ میں لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج سے پہلے مطلب اس سیشن سے پہلے تک جو ہے 70 تک جو اسٹرینتھ جاتی تھی 60 جاتی تھی, اس بار 98 پلس 100 کے قریب ہوئے ہیں. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یو آر گوئنگ ٹو ارینجمنٹس کہ آپ جب جا رہے تھے اس طرف کہ اتنا بڑی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہو جائے گی, کیونکہ ینگسٹرس کا بہت بڑا رول رہا ہے اس بار سمر کیمپ میں. اچھا, یہ واقعی بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس دن ہم نے شروع کیا اور جو کووڈ سے متعلق ہمارے تک انفارمیشن آتی تھی, ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں اس دفعہ 60 پہ لاک کرنا پڑے گا اور اس سے زیادہ پارٹیسپینٹ نہیں ہوں گے. بٹ دا ٹائم کمز جب ہم نے اس کو ہمارے پاس جس دن ہم نے اپنی طرف سے اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی لاسٹ ڈیٹ پہ ہم نے 75 پارٹیسپینٹ پہ کلوز کیا اور اگلے دن جب ہمارے پاس ریکارڈ آیا جو پیمنٹس بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی جن لوگوں نے آن لائن ٹرانسفر کی وہ 86 لوگ تھے. اور اسی طرح پھر کچھ دوست کراچی سے کچھ لاہور سے انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو ہر صورت اکاموڈیٹ کریں, ہم نے جانا ہی جانا ہے. ان کو ظاہر ہے پھر ہمیں اکاموڈیٹ کرنا پڑا, پھر ہمیں ظاہر ہے جو ارینجمنٹس ہیں وہ اوور آل بڑھانے پڑے. اس میں یہ ایک اصل میں ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ پیچھے اس کے ہم تقریباً 4 ماہ سے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس میں ٹاپک کی سلیکشنز ہوتی ہے, اسپیکرز کی سلیکشن ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ اسٹڈی مٹیریل ہے اس کو پھر آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ بڑی خوبصورت سی کٹ ہے, بیگ ہے, وہ فائل ہے پوری, ہر شخص کی اپنے نام سے فائل ہے اس کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شیلڈیں ان کے لیے ہیں, ان کے لیے گفٹس ہیں. یہ ساری چیزیں بیسکلی انٹریکٹیو بنانے کے لیے ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور ان سب دوستوں کی پارٹیسپیشن کو بھی ان کے لیے ایک میموری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو دوست آئیں, اچھا بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہم جن کو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ سیشن 2009 سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آج تک وہ پارٹیسپینٹ ہیں. دے نیور مسڈ اینی پروگرام, ہر سال ہوتا ہے, کوئی انہوں نے پروگرام مس نہیں کیا. یوں میں سے کہ اراؤنڈ 50 کے قریب ایسے لوگ ہیں 45 to 50 جو ڈے 1 سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک کوئی نہیں مس کیا. اور میں بھی ان میں شامل ہوں کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہر سال ہی جو ہمارے سینئرز کی طرف سے ہمیں ڈیوٹی اسائن ہوتی رہی. اس دفعہ بھی پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن نے اور لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن نے مل کے دونوں نے رانا منیر صاحب کو اس کا سمر کیمپ کا چیئرمین بنایا, مجھے سیکٹری بنایا اور اسی طرح ہمارے باقی دوست ہیں ان کو ساتھ ہمیں اسائن کیا اور اس میں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, لڑکوں نے بھی جان فشانی کے ساتھ سارا کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس پریکٹس کر رہے ہیں یا وکلا صاحبان ہیں اس سمر کیمپ سے ان کو کیا ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپک کی جن کی ڈسکشن آج تک ہوئی ہے ان کی جو ان لوگوں کے پاس ابھی ہم نے ہارڈ کاپی کی صورت میں ان کو پریزنٹیشن دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے بھی نالج میں نہیں تھی. یعنی میں ریگولر بیسس پہ ساری کارپوریٹ کی پریکٹس ہے میری اور میرے لیے بھی کچھ چیزیں نہیں تھیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسپیسیفک ٹاپک کے ڈفرینٹ لوگوں کی ریسرچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ جنرلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب لٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھتے ہیں تو کچھ دوستوں کی اس میں اسپیشلائزیشن ہے, دے ڈن اے گڈ جاب. اور آج کے جو سیشن میں ہم نے جتنی چیزیں ڈسکس کی, اسپیشلی یہ جو میں نے آپ سے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ والا ڈسکس کیا, پھر انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو چینج آئی, بڑی کچھ ڈراسٹک چینجز ہیں اس دفعہ اسپیشلی سیلس ٹیکس کے لاؤ میں, اور ان کو ہم سمجھتے تھے کہ بڑا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم نے ان کو ڈسکس کر کے آگے, چونکہ پورے سال کے لیے ایک پالیسی فارمولیٹ ہوئی ہے, ان چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھ, اگر انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی تو اپلیکیبلٹی بہتر ہوگی. اور ایک اگر کنسلٹنٹ کو, ایک لائر کو بہتر پتہ ہے
تو وہ آگے اپنے کلائنٹس کے لیے جو ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کر سکتا ہے اور ان کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکتا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کریں ٹیکس کی جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ ہے اور جو لائرس ہیں ان کو بھی فائدہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو FBR کا ادارہ ہے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی سمر کیمپ سے کچھ فائدہ ملتا ہے؟ دیکھیں آج بھی بلکہ ہمارا جو سیکنڈ سیشن تھا جو انڈائریکٹ ٹیکسز والا تھا اس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ممبر پالیسی جو ہیں وہ تشریف لائے تھے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے بلکہ یہ اس چیز کا برملا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ہم یہ جو کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, پروونشل گورنمنٹ کا ہے, یا FBR کا یا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا, جو اتھارٹیز کے کام ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنا اور ان پہ اس لیول کی ریسرچ لے کے جانا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے لیکن یہ بارز نے کام کیا ہے, آئی اپریشیٹ دا بارز. تو یہ اب لائیو سیشن جو چل رہا تھا آج بھی آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان چیزوں کو کہا. دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ FBR کو بھی یہ کہا ہے اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے سیمینارز بھی کیے, ایون انہوں نے کوئی ایمنسٹی لانچ کی ہے تو ہمیشہ بار نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور فرنٹ فٹ پہ جا کے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا کہ جہاں جہاں مشکلات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے زیادہ مشکلات ہے. جہاں جہاں لا میں کلیئرٹی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کے لیے آسانی کے ساتھ ہمارے لیے بھی آسانی ہے کہ ریونیو گورنمنٹ کا اس وقت بڑھے گا جب لٹیگیشن کم ہوگی. جب لٹیگیشن بڑھے گی تو ریونیو الٹیمیٹلی ان کا ڈاؤن فال کی طرف جائے گا. اور ریسنٹلی بلکہ ہم نے تو بڑا سختی سے بار کی طرف سے بھی ہم لوگوں نے ذاتی طور پہ بھی اس چیز کو کنڈیم کیا کہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس جون میں اسسمنٹس کی, انفیئر ٹیکسیشن کی, آپ لوگوں نے یعنی بلا سوچے سمجھے اس چیز سے کہ ایک شخص کی کیپیسٹی ٹیکسیشن اتنی ہے یا نہیں ہے, آپ نے اس کو ٹیکس کر دیا صرف اس وجہ سے کہ کیسز ٹائم بارڈ ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ہے نہ ہی ول ہے نہ کیپیسٹی ہے نہ آپ کی یہ نیت ہے, اور آپ نے صرف اور صرف ہوا میں ایک تیر جھونکا ہے اور تمام کا تمام جو ٹیکس ہے جب یہ لٹیگیشن میں جائے گا زیرو ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس لگائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن فیئر ٹیکسیشن ہونی چاہیے, انفیئر ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو اتنا ٹیکس لگائیں لوگوں کی جو سخت میں ہے جو وہ پے کر سکتے ہیں. جب آپ ایک شخص کا جس کا 10 لاکھ روپے کیپٹل ہے اس کو 10 ملین ٹیکس لگا دیں گے تو ہاؤ ہی کین پے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو آپ نے لائبلٹی کریٹ کی ہے وہ آگے جا کے زیرو ہو جائے گی جب کورٹس میں جائیں گے. تو اس ریونیو کا کیا فائدہ جو آپ نے صرف ڈاکومنٹس میں بنایا, ریونیو تو وہ ہے جو گورنمنٹ نے ریسیو کر لیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائک جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا ٹیکس جنریٹ ہوگا تو ہی ہماری جو ملک ہے وہ ترقی کرے گا, اور اس میں FBR کا بھی فائدہ ہے, گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے. اور آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئرس ہیں یا پھر عام عوام ہے کہ وہ کس طرح سے ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ وہ ٹیکس جو ہے زیادہ جو ہے وہ پے کریں؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیکسیشن جو ہے پوری دنیا میں جہاں ریٹس کم ہے, جس طرح ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, اگر ہم ان ملکوں کے مطابق ٹیکس امپوز کریں گے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ ان کی پر کیپٹا انکم دیکھیں اور ہماری دیکھیں تو آپ اس چیز کو بھی موازنہ کریں نا. آپ اپنے جو یہاں کے لوکل حالات ہیں, اپنے جو کسٹمز ہیں, آپ اس کے مطابق چلیں نا. آپ ٹیکسیشن وہ کریں جو یہاں کے مطابق ٹھیک ہے. آپ جب لا باہر سے اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں جس کا یہاں لوکل آپ کے نہ کسٹم سے, نہ آپ کے رواج سے, نہ آپ کے لوگوں سے مطابقت رکھتا ہے, نہ ان کے مزاج سے, تو آپ کس طرح سے ٹیکسیشن کریں گے؟ جب آپ نیا انکم ٹیکس آرڈیننس جو آپ لے کے آئے تھے 2001 میں, آج آپ نے اس کا پورا حلیہ بگاڑ دیا, تو آپ نے یہی کام کرنا تھا. تو جو 79 میچور ہو گیا تھا اس کو چلنے دیتے, ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھی. اب نئے سرے سے وہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں, اب اس میں ہم نے 20 سال کھا لیے ہیں, 2001 اور آج 2021 میں بیٹھے ہیں. آج بھی بہت ساری چیزیں آڈٹ کے ریلیٹڈ, آج بھی بہت ساری چیزیں اسی طرح پینڈنگ ہیں, لٹیگیشن میں پڑی ہیں. تو اس چیز کا کیا فائدہ, اس قانون کا کیا فائدہ کہ جو چیزوں کو سمرائز کر کے نیٹ آف نہیں کرتا, آپ کو ایک فائنل آؤٹ کم نہیں دیتا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت ہماری جو ضرورت ہے لوور ریٹ آف ٹیکسیشن کی ہے. لوور ریٹ آف ٹیکسیشن ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کا ریونیو بڑھے گا. اور دوسری بات ہے کہ جو انڈیو آپ نے کنسیشنز دی ہیں ان کو آپ ختم کریں, ایگزمپشن کو ختم کریں, آپ فیئر ٹیکسیشن کریں سب کے ساتھ. آپ نے امیروں سے لینا ہے اور غریبوں پہ خرچ کرنا ہے, لیکن یہاں الٹا نظام یہ ہے, ہم غریبوں سے اور زیادہ لے رہے ہیں اور امیروں کی طرف جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کنسٹریشن آف ویلتھ ہو رہی ہے, جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے, غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے.
سر سمر کیمپ 2021 جتنی آپ کی کوششیں رہی ہیں اس میں پچھلے 4-5 ماہ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا FBR کے ادارے سے اور باقی جو گورنمنٹ سے آپ اپنی ڈیمانڈس جو ہیں وہ کسی حد تک منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ وہ کوشش کی ہے جو صحیح ہے. جو فیئر ٹیکسیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ڈیو ٹیکس لگائیں اور وصول کریں، ہم نے FBR کی اس میں مدد کی. FBR نے امنسٹی اناؤنس کی 2019 میں، تمام لوگوں نے اس میں گوشوارے جمع کرائے، لوگوں نے امنسٹی کو اویل بھی کیا. ان کے سسٹم کی غلطی سے جو ثابت شدہ ہے، جب FTO کے پاس ہمارا کیس گیا وہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ ان کا سسٹم جو ہے سارا خراب ہوا، اور اس میں 12,000 ٹیکس پیئر ایسا تھا جس نے سرکار کو پیسہ دے دیا لیکن صرف ایک ڈاکومنٹ جو فائل کرنا تھا اس کی وجہ سے رہ گئے. الٹیمیٹلی FTO نے پہلے میل ایڈمنسٹریشن پہ ہماری فیور میں ڈیسائیڈ کیا. FBR ریپریزنٹیشن میں گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، وہاں سے بھی ان کی ریپریزنٹیشن ریجیکٹ ہوئی، تو الٹیمیٹلی ہماری فیور میں آیا. اور یہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن نے پورا کیس لڑا، اور ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے اس ادارے نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹیکس پے کیا ریلیف لیا. وہ لوگ جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں جو اس وجہ سے پریشان تھے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ یہ ہم آپ کو امنسٹی لے کے دے رہے ہیں، آپ یہ پیسے جمع کرائیں، وہ بھی ان کے آگے سرخرو ہوئے. اور انشاءاللہ العزیز ان قریب یہ، بلکہ جو ہمارا اوپننگ سیشن تھا اس میں انہوں نے وعدہ بھی کیا چیئرمین نے کہ ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں سسٹم میں، اور جن لوگوں کے رہ گئے ہیں گوشوارے وہ فائل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، 12,000 ٹیکس پیئر جو ہے اس کا گوشوارہ رہنا چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ریونیو دے دیا، تو آپ نے جب پیسہ لے لیا تو ایک ڈاکومنٹ فائلنگ کی بات ہے اور سسٹم بھی آپ کا خراب ہوا. یعنی یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جو انہوں نے وہاں پہ رپورٹس دیں اپنی بنا کے سسٹم کی، آن لائن ڈیٹا کی، اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ان کے سسٹم کا فالٹ تھا، کہ سسٹم بند ہوا اور اس کے بعد لوگ فائل نہیں کر سکتے. سر احمد law.com کے توسط سے آپ لائرس کو، ٹیکس پریکٹس کرنے والوں کو اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا تو یہی پیغام ہے کہ جہاں تک ٹیکس پے کرنے کی بات ہے، جہاں تک ہماری جو انکم ہے ہمیں اس پہ ضرور ٹیکس دینا چاہیے، اور جو فیئر ٹیکس ہے، ڈیو ٹیکس ہے، وہ ہمیں ضرور دینا چاہیے. اور FBR سے بھی ہمیشہ ہماری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ ڈیو ٹیکسیشن کریں، وہ ٹیکس لگائیں جو عوام کی سخت ہے، وہ ٹیکس لگائیں جو ان کی ریئل انکم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں rahmatlaw.com کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو لے کے چلے ہیں. جہاں کہیں لیگل فرٹرنیٹی کا ایشو آیا ہے خاص طور پہ، تو انہوں نے اس کو بھی ہمیشہ پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کروں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے موجود تھے یہاں پہ چودھری قمر زمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جو کہ سابقہ صدر رہ چکے ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے، اور فی الوقت جو ہیں وہ سیکرٹری ہیں سمر کیمپ کے. انہوں نے بات کی، کافی ڈیٹیل میں بات انہوں نے کی ہے سمر کیمپ کے حوالے سے بھی، ٹیکسز کے حوالے سے بھی، اور پھر جو FBR کا ادارہ اس حوالے سے بات کی، گورنمنٹ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ینگسٹرس کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے، لائرس کو پیغام دیا ہے. ہوپس کہ آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا rahmatlaw.com چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.